मैं आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के इस खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब तमाम अहबाब आए हुए अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ और आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद आप लोग सब जानते हैं कि आइंदा आने वाली हफ्ता और इतवार के दिन 21 और 22 की तारीख को जो है ऑल इंडिया मिली काउंसिल का मजलिस आमिला मुनक़िद है। इसी सिलसिले में आप सबको यहाँ मदऊ किया गया है। आप सभी हजरात का इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज यहाँ जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के अहदेदारान तशरीफ़ रखते हैं, इन हजरात का तारुफ आपके सामने करा दूँ। हज़रत मौलाना शाह क़ादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी नदवी दामद बरकातुहुम ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कारगुज़ार जनरल सेक्रेटरी हैं, वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल लेवल पर। और मोहतरम आसिम सेठ अफरोज़ साहब, आप नेशनल माविन ख़ाज़िन हैं, असिस्टेंट ट्रेजरर हैं। इसी तरह रियासती मिली काउंसिल के ज़िम्मेदारों में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, और सेक्रेटरीज़ में से जो है हमारे मोहतरम सैयद शफ़ीउल्लाह साहब हैं, और मौलाना नौशाद आलम ख़ासमी साहब रियासती नायब सदर हैं, और मोहतरम सैयद अफसर क़ादरी साहब, आप जो है मिली काउंसिल रियासती सतह पर मनसूबाबंदी के सेक्रेटरी हैं। मोहतरम मुसद्दिक़ इक्केरी साहब भी जो है रियासती सतह पर सेक्रेटरी हैं। मोहतरम मुदस्सिर इक्केरी साहब, आप एसोसिएट मेंबर हैं रियासती मिली काउंसिल के, और मोहतरम समीर साहब ज़िला बेंगलोर मिली काउंसिल के जो है सेक्रेटरी हैं। जैसा अभी बताया गया, इस वक्त जो है आप हजरात को इसलिए ज़हमत दी गई, इंशाअल्लाह अभी आने वाले शनिचर और इतवार को, हफ्ता और इतवार का दिन 21 और 22 को ऑल इंडिया मिली काउंसिल की नेशनल सतह की, कौमी सतह की जो है मजलिस आमिला और मजलिस तासीसी का इजलास हमारे इसी शहर बेंगलोर में मुनक़िद होने जा रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से मिली काउंसिल के ज़िम्मेदारान, अकाबिर उलमाए किराम, दानिश्वरान जो है इस कार्रवाई में शिरकत के लिए बेंगलोर तशरीफ़ ला रहे हैं। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से जो है मुल्क की शबीह को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उसके तनाजुर में बहुत सारे मसाइल पर इस दो रोज़ा इजलास में जो है तबादिला ख्याल होगा। कुछ तंजीमी उमूर हैं, उस पर भी बात होगी। तो ख़ास तौर पर जो मजलिस तासीसी के अराकीन हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उनकी नशिस्त में, मजलिस आमिला की नशिस्तों में मुख्तलिफ़ नशिस्तें होंगी। उसमें जो है मुल्की मसाइल पर, मिलत के मसाइल पर, कई चीज़ों पर तबादिला ख्याल इंशाअल्लाह होगा। एक अहम चीज़ जो इस मौके पर होने जा रही है वो ये कि ऑल इंडिया मिली यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नौजवानों की एक तंजीम का इजरा अमल में आ रहा है। आप हजरात जानते हैं कि नौजवान जो है ये किसी भी कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया होते हैं। और हिंदुस्तान में जो आबादी है हिंदुस्तान की, उसमें 43% जो है नौजवानों की आबादी है, और यहाँ के मुसलमानों की जो आबादी है उसमें से 46% मुसलमान नौजवान हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कई सालों से इसकी कोशिश कर रही थी कि मिली काउंसिल का एक यूथ विंग कायम हो, जिसमें हम नौजवानों की तरबियत भी कर सकें, मिल्लत का दर्द उनके अंदर पैदा हो और मिल्लत के लिए क़ुरबानियाँ देने वाले बने, मुल्क की तामीर और तरक्की में भी वो बराबर का जो है अपना हिस्सा अदा कर सकें। इस मकसद को लेकर मिली काउंसिल की तरफ से कई सालों से जुस्तजू हो रही थी। अब वो नतीजा खेज़ हुई है, आखिरी मरहले में पहुंची है। इसका दस्तूर भी मुरतब हुआ है और तंजीमी ढांचा भी जो है तैयार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इजरा इंशाअल्लाह शहर बेंगलोर के इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास के मौके पर जो है अमल में आएगा। हम ये चाहते हैं कि नौजवानों को तरबियत दें, और ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में जो है मिल्लत को आगे लाने के सिलसिले में नौजवानों को मैदान में हम उतारें। इसलिए कि मिली काउंसिल का ये मानना है कि तालीम ही असल जो है वो ताकत है जो किसी भी कौम को तरक्की दिला सकती है।
اس کی حفاظت بھی کر سکتی ہے، اس کے مسائل کا حل بھی حاصل کر سکتی ہے، اور اس کے مفادات کا تحفظ بھی کرا سکتی ہے، اور حقوق کی حفاظت کے سلسلے میں بھی جو ہے تعلیم بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے آل انڈیا ملی کونسل نے مشن 2050 کے عنوان سے ایک تعلیمی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ 2050 تک ملی کونسل یہ چاہتی ہے کہ اس وقت 25 سال کی عمر کو پہنچا ہوا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ ایسے نہ ہوں کہ وہ گریجویشن اپنا کمپلیٹ نہ کیے ہوئے ہوں، یعنی ہر ایک گریجویٹ ہو۔ مطلب یہ کہ ان 30 سالوں میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی مرحلے پر ہماری جو ہے بچوں کا ڈراپ آؤٹ اسکولوں سے کالج سے ہونے نہ پائے، مکمل تعلیم وہ اپنی کر لیں، اور ہر ایک 100% جو ہے ہمارے نوجوان وہ مکمل تعلیم یافتہ ہوں۔ اس تحریک کے تحت نوجوانوں کو ہم میدان میں اتارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر نوجوان میدان میں رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کا اجرا انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 12 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان اس آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن کے لانچنگ کا پروگرام بھی منعقد ہوگا۔ یہ کارروائی یہاں جو ہے شہر کے مضافات میں ہنور میں جہاں توکل انٹرنیشنل اسکول ہے اسی کے احاطے میں یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ دونوں روزہ پروگرام جو ہے وہیں ہوگا، مسیح العلوم کے متصل ہے یہ۔ انشاءاللہ مہمانوں کا قیام بھی ہوگا۔ مہمانوں کے استقبال کے سلسلے میں ریاستی ملی کونسل اور ضلع بنگلور ملی کونسل کی طرف سے تمام تیاریاں جاری ہیں، تقریباً مکمل ہیں۔ آپ حضرات سے بھی ہم جو ہے آپ کے تعاون کا یقین رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے اس کے کامیابی کے سلسلے میں ہمیں تعاون دیں گے۔ خاص طور پر ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ یوتھ آرگنائزیشن کی لانچنگ کا جو پروگرام ہے 1.5 گھنٹے کا وہ پروگرام ہوگا، اس میں آپ ضرور شرکت کریں اور اس پیغام کو ملی کونسل کے ملت اسلامیہ تک پہنچانے کے لیے جو ہے ہمارا تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ پریس کانفرنس آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے منعقد ہے۔ اصل میں آج جو ملک کے حالات ہیں، بلکہ جو پورے عالم کے حالات ہیں، وہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہمارا آل انڈیا ملی کونسل کے عالمی سطح پہ کام کرے، ملکی سطح پہ نہیں بلکہ عالمی سطح پہ کام کرے الحمدللہ۔ اب تو اسی سلسلے میں ہمارے ہاں بنگلور شہر میں 21 اور 22 ہفتہ اتوار کو ایک پورے آل انڈیا سے پورے ذمہ داران، صدر اور سیکریٹری اور جتنے بھی ہیں ملی کونسل کے ذمہ داران سب تشریف لا رہے ہیں۔ وہ مل بیٹھ کر ملک کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آل انڈیا ملی کونسل نے 2050 ویژن کا ایک پروگرام چلا رکھا کئی سالوں سے، اور سب سے اہم جو ہے ہمارے ہاں ہے وہ تعلیم ہے۔ تو تعلیم پر کام کر رہا ہے آل انڈیا ملی کونسل، اور اس کے علاوہ اینٹی ڈرگس سے اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے نوجوانوں کو جوڑا گیا ہے۔ نوجوانوں کا ایک یوتھ بنایا جائے گا، ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ملک کی خیر بہبود اور اس کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے تحت یہ پروگرام آل انڈیا ملی کونسل کا ہے۔ آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں، اس کے لیے آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اس میں ہماری قوم کا بھی ملک کا بھی انشاءاللہ فلاح و بہبود ہوگا۔ اللہ اس کانفرنس کو، اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ بنگلور میں نیشنل ایگزیکٹو میٹ ہو رہی ہے، جس میں 50 سے 60 ڈیلیگیٹس سارے ہندوستان سے تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ جیسا کہ سلیمان صاحب نے کہا کہ یوتھ کا جو آرگنائزیشن بنانا، ایک ونگ بنانا ہمارے اس میں بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آج کے جو حالات ہیں، خاص کر پیلسٹین کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں، اس کا بھی ایک ریزولوشن پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایجنڈا ہے جی، اس میں جو اہم چیز ہے وہ ابھی نومبر کے مہینے میں جو 5 ریاستوں میں انتخابی انتخابات ہونے والے ہیں اسمبلی کے، ان انتخابات پر بھی غور و فکر ہوگا۔ پہلے سے کام ہو رہا ہے، اور
2024 کا جو مرحلہ ہمارے سامنے ہے اس پر مستقل جو ہے پہلے بھی بنی ہے اسٹریٹجی، اور اس کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے کام ہوگا۔ اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے محترم سید شفیع اللہ صاحب، جو آل انڈیا ملی کونسل کے ریاستی سیکریٹری ہیں، آپ اس پر جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جناب سلیمان خان صاحب نے فرمایا، یہ ہماری ریاست کے لیے اور ریاست کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ ملک بھر کے آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران ریاست میں یہاں آ کر ہفتہ اور اتوار 2 دن شرکت فرمائیں گے ہماری قومی اجلاس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے جو کچھ پروگرامز ہم عمل کر رہے ہیں اور جو پروگرامز ترتیب دیے ہوئے ہیں، ابھی سلیمان خان صاحب جیسا فرما رہے تھے، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ 2050 تک کوئی ہمارا نوجوان یعنی 25 سال کی عمر تک کوئی گریجویٹ نہ رہتے ہوئے نہ رہ جائے، یعنی سب مسلمانوں تک تعلیم کیسے پہنچے گی اور ان کو تعلیم تک رسائی کیسے ہوگی، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو روک ٹوک ہیں اس کو باقی کے مسلمان کیسے دور کر سکیں گے، اس کی طرف بہت اچھی پلاننگ چل رہی ہے اور اس پر عمل شروع ہو گیا ہے اور بہت سارا کام ہوا ہے اور باقی کام اور ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ساری آل انڈیا ملی کونسل عمل پیرا ہوگی اور پوری کوشش کی جائے گی کہ مشن 2050 یعنی سارے ہمارے نوجوان گریجویٹس بننے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کی باقی کے وہ جو بھی راستے اپنائیں گے گریجویٹ بننے کے بعد، ہمیں امید ہے کہ ترقی کا ایک مواقع کھل جائیں گے ان کو۔ اس ارادے کے تحت آل انڈیا ملی کونسل نے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہوگا۔ اور دوسرا، جو نوجوانوں میں نشے کی لت شروع ہونے کے بہت ساری جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں، اس پر بھی آل انڈیا ملی کونسل اپنا کام شروع کر دی ہے، لیکن زیادہ تر خاموش کام ہے جو چل رہا ہے، اس کو بھی پھر اور زیادہ وسیع تر کیا جائے گا اور وہ کام بھی چلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری ریاست کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں ضرور حصہ لیں، اور یہ ہماری ساری ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ جب ہمارے ملک میں مسلمانوں کے لیے خاص کر زیادہ مسائل سے جوجھنا پڑ رہا ہے، ایسے وقت میں آل انڈیا ملی کونسل ان مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کام پر جو لگ سکتے ہیں ان کو لگانے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اور عوام کو چاہیے، ہم ریاست بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کام میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے جڑنے کی کوشش کریں۔ انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سال کے شروع میں 4 ریاستوں میں انتخابات ہوئے تھے۔ الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کی مجلس عمومی کا اجلاس جنوری کے مہینے میں چنئی میں منعقد ہوا تھا۔ اس میں ان 9 تمام ریاستوں کے سلسلے میں جو ہے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ 4 ریاستوں میں بہت خاموشی کے ساتھ الحمدللہ کام ہوا۔ اسی نہج پر ان 5 ریاستوں میں بھی کام اسی وقت سے جاری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم نے یہاں کرناٹک میں بھی اس کا تجربہ کیا ہے، زیادہ تشہیر کے بغیر، زیادہ کھل کر آئے بغیر ہمارے وفود جو ہے ڈیلیگیشنز پورے ریاست میں گھومے پھرے تھے اور برادران وطن کو ساتھ لے کر جو ہے ان کی ذہن سازی کے ذریعے سے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ الحمدللہ اس میں یہاں جس طرح کی ہمیں کرناٹک میں کامیابی حاصل ہوئی، اسی تجربے کو ہم دوسری ریاستوں میں بھی دہرا رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں کئی ایسی جو ہے تنظیمیں ہیں برادران وطن کی جو ہم ملی کونسل کے ساتھ جڑ کر کام کر رہی ہیں، ایک وفاق بنایا گیا ہے۔ راجستھان میں بھی اسی طرح کی کوشش ہو رہی ہے اور چھتیس گڑھ میں بھی ہو رہا ہے۔ تلنگانہ میں بھی الحمدللہ کوششیں جو ہے وہاں ابھی جاری ہیں دوسرے برادران وطن کے ساتھ رابطے کی، لیکن وہ شکلیں پیدا نہیں ہو سکی، لیکن ملی کونسل اپنے طور پر جو ہے وہاں میدان میں اتر کر بہت سارا کام کر رہی ہے۔ میزورم کا جہاں تک معاملہ ہے، وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی کم ہے اور ان کے ووٹوں کا اثر بھی جو ہے بہت کم ہوتا ہے اور وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ بہرحال ملی کونسل کی طرف سے جو ہے وہاں کی ہماری جو یونٹ ہے اور آسام کی یونٹ ہے وہ حضرات مل کر بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ 2024 کے سلسلے میں بھی
ہمارا جو ہے اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، مزید اور اس پر جو ہے اس میں غور کیا جائے گا، اور کس طرح جو ہے ابھی سے میدان میں اتر کر ہم کام کریں۔ انفرادی طور پر کام کی جو طاقت ہے وہ تو رہتی ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر دوسرے حضرات کو ہم ساتھ میں لے کر کام کریں۔ اس کی کوشش و جستجو چل رہی ہے، انشاءاللہ اس پر جو ہے کوئی مناسب اسٹریٹجی اس اجلاس میں بنائی جائے گی، اس پر مستقل غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایجنڈے میں شامل ہے وہ ہمارے اوقاف کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ ابھی جو سازشیں ہو رہی ہیں حکومتی سطح پر، اس میں وقف ایکٹ کو ختم کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے سے بھی وقف ایکٹ کو ختم کرنے یا اس کو بے اثر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 100 سے زیادہ ریٹ پیٹیشنز مختلف کورٹس میں، خاص طور پر سپریم کورٹ میں اس وقت زیر غور ہیں، جن کے وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ شاید جو کچھ بھی قانون ہے جس کے ذریعے سے کسی نہ کسی حد تک، اگرچہ کہ وہ قانون پوری طرح سے مضبوط نہیں ہے، کسی نہ کسی حد تک اس میں جو ہے اوقاف کے تحفظ کی ضمانت ہمیں ملتی ہے، اس کو بھی ختم کرنے یا اس کو بے اثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے تحفظ کے سلسلے میں ملی کونسل کی طرف سے ایک مستقل کمیٹی ماہرین کی بنائی جائے گی۔ اس کمیٹی کی تشکیل کا مرحلہ بھی جو ہے اس ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ میں ہوگا، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ نہیں، پبلک کے لیے نہیں ہے، صرف وہ جو یوتھ آرگنائزیشن کی لانچنگ کا پروگرام ہے 1.5 گھنٹے کا، اس میں انشاءاللہ شہر سے مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو جمع کر رہے ہیں، ہم پہنچیں گے جو نوجوان۔ جی انشاءاللہ یہ ملی کونسل کی جو 2 روزہ کارروائی ہے، 21 اور 22 اکتوبر کو 21 کی دوپہر کو 2:30 بجے سے شروع ہوگی کارروائی، مختلف نشستیں ہوگی، اور اتوار کی شام 9 بجے تک یہ جو ہے نشستیں چلتی رہیں گی۔ اس دوران آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن کا جو لانچنگ کا پروگرام ہے وہ اتوار کے دن 22 اکتوبر کو صبح 12 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان میں ہوگا۔ اس میں کچھ علماء کرام ہمارے آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے سرپرست حضرت امیر شریعت کرناٹک ہیں، صغیر احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، انشاءاللہ حضرت بھی اس میں شرکت کریں گے، اور حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب بھی رہیں گے، اور کچھ سیاسی قائدین بھی انشاءاللہ اس میں جو ہے شریک ہونے والے ہیں۔ یہ جو 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اس میں شرکت ہوگی۔ باقی جو نشستیں ہوں گی وہ ملی کونسل کے اراکین کی اپنی اندرونی نشستیں ہوں گی، جس میں مختلف امور پر غور کیا جائے گا۔ کونسل پچھلے 32 سالوں سے جو ہے ایک بہت بڑی تنظیم اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے، سوشل اور اکنامک اپلفمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، اینی آرگنائزیشن ہیز ٹو بی آرگنائزڈ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آل انڈیا ملی کونسل کا ایک ریٹن ویری کلینلی اسکرپٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے، بلاؤس ہے، جس کے تحت آل انڈیا ملی کونسل کام کرتی ہے۔ اور ایک اور چیز کیا ہے کہ ابھی جو آنے والا ہفتہ اور اتوار جہاں پر نیشنل ایگزیکٹو باڈی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام جو کئی سالوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ایک نوجوانوں کا ایک یوتھ موومنٹ پیدا کیا جائے، وہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم لوگ ابھی ٹیکل کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں کوئی سوسائٹی، کوئی سماج، کوئی کلچر، if it has to prosper, the fundamental requirement is education and employment۔ اور آل انڈیا ملی کونسل جو ہے اس ایجوکیشن کے اوپر بہت سارا کام کر چکی ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپس کے لیے، اور RT رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت جو ہے اسٹوڈنٹس کو اسکولوں میں انرولمنٹ کرنے کے لیے کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ اور ابھی ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ہے اس کے اندر لایا جائے تاکہ وی کین موبلائز دیئر انرجی اینڈ دی پاور دیٹ دے ہیو، اینڈ ٹرائی ٹو میک دیم سیلف سسٹینیبل، ایجوکیٹڈ، اینڈ میک دیم ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی سوسائٹی اینڈ ٹو دی کنٹری۔ بیسیکلی جیسے سلیمان صاحب نے بتایا، وی ہیو نیئرلی 46% آف یوتھ ان آور کمیونٹی۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس انرجی کو جو ہے ایک ڈائریکشن دیا جائے، اور ان کو جو ہے ایک رہبری کریں، اور جو ہے اس کو صحیح دشا میں لگائیں، اور سو دیٹ دے کین بیکم ایمپاورڈ
اینڈ سیلف سسٹینیبل. تو بس اسی سلسلے میں جو ہے یہ ایگزیکٹو باڈی میٹنگ رکھی.